मीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, इस वक्त पाकिस्तान पर एक ट्राइका मुसल्लत है और इस ट्राइका की नाअहली ने, बदइंतज़ामी ने, मिसमैनेजमेंट ने और बेइंतहा करप्शन ने पाकिस्तान को बिस्तर मर्ग तक पहुंचाया। मरकज़ में PDM की हुकूमत है, सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में और KPK में और कश्मीर में PTI की हुकूमत है। और इस ट्राइका ने पूरे मुल्क को इस वक्त यरगमाल बनाया है और इनके नाअहली की वजह से, इनके बदइंतज़ामी की वजह से पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना सच नहीं बोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है और इस वक्त पाकिस्तान का ज़र मुबादला बहुत तेज़ी से गिरकर $7 बिलियन तक पहुंच गया है। आप अंदाज़ा करें, बांग्लादेश का $38 बिलियन है और हम कुछ गुज़श्ता कलील अरसे में 8 बिलियन से कम होकर $7 बिलियन पर पहुंच गए हैं। और इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है वो भी सिर्फ पाकिस्तान के ख़जाने में इस वक्त अमानतें हैं और बैंकों का जो ट्रांजैक्शन है बाहर की दुनिया के साथ वो तकरीबन ख़त्म है। यही वजह है कि बहुत सारी चीज़ें, ख़ासकर ख़ुराक की चीज़ें, अद्वियात अब दरामद भी नहीं हो रहे हैं। सामान, बड़े बड़े बहरी जहाज़ समंदर में खड़े हैं, लेकिन LC बंद होने की वजह से वो मुल्क के अंदर नहीं आ रहा है। बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों में बेइंतहा इजाफ़ा हुआ है। आलू भी महंगा, प्याज भी, टमाटर भी, आटा भी, चीनी भी, चाय भी और दवाई की कीमतों में तो डबल इजाफ़ा हुआ है। और इस वक्त मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं है। कौन ज़िम्मेदार है? मरकज़ में कौन ज़िम्मेदार है? तो वो सूबों पर डाल रहे हैं कि सूबे सही नहीं चल रहे हैं और सूबाई हुकूमतों से पूछे तो वो मरकज़ पर सारा बोझ डाल रहे हैं। इंतहाई ख़तरनाक और सख्त तरीन हालात में भी मरकज़ और सूबाई हुकूमतों का कोई राबिता नहीं है। और उस वक्त जो वफाक है और वफाक के जो यूनिट है वो आपस में दस्तबगरेबान है और इनके इस लड़ाई का सारा नुकसान वज़ीरों को, मशीरों को, MNS को, मिनिस्टर को नहीं है, अवाम को है। सियासी पोलराइजेशन है, इंतशार है, बेयकीनी है और सियासी क़ुव्वत, मुझे अफसोस है कि इंतहाई गैर संजीदा है। बाहमी झगड़ों की वजह से हमारे मुल्क के मसाइल में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। इसलिए कि मईशत के बेहतरी के लिए भी एक पुरअमन सियासी माहौल की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त बेइंतहा सियासी इंतशार है और इस इंतशार की वजह से, बदअमनी की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से 9 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी गुर्बत के लकीर से नीचे आ गए हैं और जो बचे भी हैं वो गुर्बत के लकीर पर है। हुक्मरानों को सुने तो हर रोज़ झूठ बोलते हैं और शर्म इनको नहीं आती है कि अपनी आवाम को धोखा देने की कोशिश करते हैं।
اپنی عوام کو غلط فگرز بتاتے ہیں، لیکن ان حالات میں اب دیکھیں، کل میں بلوچستان میں تھا۔ بلوچستان جس میں سب سے زیادہ گیس پیدا ہوتا ہے، وہاں گیس کے لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، خوراک کی چیزیں ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں۔ اور ان حالات میں آج سے کوئی 5 دن قبل میں پشاور گیا تھا، تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے ملازمین کو خوشخبری دی کہ اس مہینے کے تنخواہ کے بندوبست ہم نے کیا ہے اور 23 بلین کا ہم نے انتظام کیا ہے۔ تو حکومت کے ساتھ اب تنخواہوں کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے اور پینشن بھی نہیں مل رہا ہے غریب ریٹائر ملازمین کو۔ لیکن حکومت کے عیش اور عشرت میں، حکومت کے اخراجات میں 1 روپیہ کی کمی نہیں آئی ہے، اور مسلسل VIP کلچر ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا، اس کے ساتھ اس معاشی بدحالی کی وجہ سے امن و امان تباہ ہو گیا، جرائم میں اضافہ ہوا، اور خاص کر اسٹریٹ کرائم میں بے انتہا اضافہ ہوا، اغوا برائے تاوان میں اضافہ ہوا، بچوں اور بچوں کے اغوا کے وارداتوں میں اضافہ ہوا، اور کسی آدمی کو سزا نہیں مل رہی ہے۔ پولیس بھی جرائم کو کنٹرول کرنے کی بجائے زیادہ تر بڑے لوگوں کے بنگلوں کی حفاظت پر یا پروٹوکول دینے میں مصروف ہے، اور عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے۔ اس طرح 3 کروڑ 33 لاکھ لوگ سیلاب سے متاثر ہیں، اور اتنا عرصہ گزر گیا، ایک گھر بھی اب تک حکومت نے بنا کر متاثرین کو نہیں دیا۔ متاثرین کے بحالی کا اب تک وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے کوئی روڈ میپ بھی تیار نہیں کیا ہے، اور اس عرصے میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، یا الخدمت فاؤنڈیشن اور دوسرے فلاحی تنظیموں نے لوگوں کو سہارا دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ہم ان تمام تنظیموں کو، فلاحی تنظیموں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن اب تک حکومت کوئی ریلیف کا کام، بحالی کا کام نہیں کر سکی۔ گزشتہ عرصے میں ڈیرہ غازی خان میں گیا، اور 115 مکانات الخدمت فاؤنڈیشن نے مکمل کیے، اور ہم نے ان کی چابیاں، گھروں کی چابیاں ان کے مالکان کے حوالے کی، لیکن اس علاقے میں اور ہزاروں لوگ بے گھر ہے۔ حکومت نے اب تک کوئی ایکشن پلان بھی نہیں بنایا، اس لیے کہ اپنی سیاسی جھگڑوں میں اور ذاتی مفادات کی جھگڑوں میں منسٹر اور وفاقی اور صوبائی حکومت اتنے مصروف ہے کہ انہوں نے 3 کروڑ 33 لاکھ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے۔ اب پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی شدید سردی آ رہی ہے۔ کالام اور مدینہ اور بحرین میں چند دن بعد وہاں برف باری ہوگی، لیکن حکومت کا ساتھ کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے اس عرصے میں خود وزیر اعظم نے بھی 70 ارب کا اعلان کیا تھا، اور باہر سے حکومت نے بھی بڑی تعداد میں فنڈ اکٹھے کیے سیلاب زدگان کے نام پر، لیکن یہ فنڈ کتنا آیا ہے، کہاں خرچ ہوا؟ تو یہ بحیثیت شہری پاکستانی ایک ذمہ دار کے میرا بھی حق ہے، اور ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ وہ معلومات تک رسائی حاصل کرے۔ میں حکومت سے یہی مطالبہ کر رہا ہوں کہ اب تک جتنا فنڈ آیا ہے یا حکومت نے جتنا جمع کیا ہے، وہ ساری معلومات عوام کے سامنے رکھے۔ ہمیں سندھ کے دوستوں نے بتایا کہ اندرون سندھ لوگوں سے 3,000 روپیہ رشوت لی جا رہی ہے، اور
وعدہ دیا جا رہا ہے کہ آپ 3,000 رشوت دے دیں تو ہم آپ کو 5,000 فنڈ سیلاب فنڈ میں سے پیسہ دیں گے. یعنی 5,000 میں سے اگر آپ 3,000 واپس ان سے لیتے ہیں تو ہمارے یہ متاثر بھائی اب سانس لینے کے بھی قابل نہیں ہوں گے. سندھ بلوچستان میں اب تک پانی نہیں نکالا گیا اور سندھ میں تو پانی اسی جگہ پر کڑا ہے، اس لیے کہ مقامی MNA اور MPA اور اوڈیرا کہتا ہے کہ چونکہ اس علاقے کے لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ہے لہذا یہ پانی ادھر کڑا رہے گا، اور اس کو نکالنے کے لیے چونکہ وہاں زمینیں ان کی ہے اجازت تو نہیں دے رہے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے نہ سر چھپانے کی اور نہ اپنی بات پہنچانے کی کوئی جگہ موجود ہے. لہذا میں حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں، اور یہ میرا حق ہے، یہ عوام کا حق ہے کہ عوام کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ ملک کے اندر جتنا فنڈ جمع ہوا ہے اور باہر سے جتنا فنڈ آیا ہے اور خرچ کہاں کیا گیا، وہ ساری تفصیلات عوام کے سامنے رکھا جائے. میں حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ اگر ان 3,33,00,000 لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، ان کا حق نہیں دیا گیا، تو یہ لوگ تمہارے دفاتر، تمہارے عالیشان بنگلوں اور تمہارے عالیشان کوٹیوں کا رخ بھی کر سکتے ہیں. اور جماعت اسلامی ان کے ساتھ کھڑی ہے. جماعت اسلامی نے اپنی طرف سے جتنا خدمت ممکن تھی کرنے کی کوشش کی ہے، باقی فلاحی تنظیموں نے بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم یہ 100% یہ کام نہیں کر سکتے. یہ ریاست کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے. یا تو آپ حکومت چھوڑے کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کرسیوں پر برا جمع ہیں، آپ مراعات لے رہے ہیں، آپ سرکار کی جہازوں کو استعمال کر رہے ہیں، آپ قوم کی وسائل پر عیش اور عشرت کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی آواز کو سنیں، ان لوگوں کی مشکلات کو حل کرے. ابھی بلوچستان سے میں آیا ہوں تو وہاں آڈٹ کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 2,34 کروڑ روپیہ رکھے گئے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے، اور آڈٹ ہوا ہے تو 2,34 کروڑ میں 1,15 کروڑ روپیہ غبن ہے. تو کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ کیسے پاکستان بچے گا؟ یہاں یورپی یونین کے ایمبیسیڈر آئے تھے پیسے لے کر صوبائی حکومت کو دینے کے لیے. 3 دن انہوں نے وہاں گزارا، وزیر اعلیٰ نے ان کو ملنے کے لیے وقت ہی نہیں دیا. غیر سنجیدگی کے انتہا ہے، احساسی ذمہ داری بالکل نہیں ہے، اور اس پوری سچویشن اور صورتحال کا 100% نقصان یہ ہمارے عوام کو ہو رہا ہے. میرے انتہائی محترم بھائیوں، اس وقت میں کراچی میں ہوں. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، پاکستان کا معاشی شہرگ ہے، لیکن یہ شہر بھی یہاں کی 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی بے انتہا مشکل سے دوچار ہے. اس لیے حکومت کے ساتھ کوئی حل نہیں ہے. یہاں PTI نے آ کر بڑے بڑے دعوے اور اعلانات کیے تھے. کراچی کے ہر شہری کو یاد ہوگا کہ یہاں عمران خان صاحب آئے تھے، انہوں نے 1100 ارب کا اعلان کیا تھا. 1100 ارب کا. آج اتنا عرصہ گزر گیا ہے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا 1100 ارب میں سے 11 کروڑ روپیہ بھی وفاقی حکومت نے کراچی پر خرچ کیا ہے؟ اس طرح صوبائی حکومت بھی اس شہر کے ساتھ مسلسل ظلم کر رہی ہے، بے انصافی کر رہی ہے، اس شہر کے لوگوں کو حق نہیں دے رہی ہے، اور ان کے دفاتر یہی ہیں،
ان کے جائیدادیں ادھر ہیں، ان کے کوٹیاں ادھر ہیں، لیکن ان کی محبت اس شہر کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت کراچی شہر کے سب سے بڑی ضرورت اور مسائل کا حل ایک ہی ہے کہ جلد از جلد یہاں پر الیکشن ہو، شفاف الیکشن ہو، دانلی سے پاک الیکشن ہو۔ یہ الیکشن 3 بار ملتوی کیا گیا، لیکن اب جب حکومت نے اعلان کیا ہے تو ہم اس ڈیٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ با اختیار شہری حکومت کے بغیر اتنے عظیم شہر کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ سندھ کے اندر بھی کچھ حصوں میں الیکشن ہوا، میں خود سندھ آتا جاتا ہوں، 6 مہینے گزر گئے، وہاں جو منتخب ناظمین ہیں، چیئرمین ہیں، کونسلر ہے، اختیارات نہیں دیے گئے ہیں، دفتر نہیں دیا گیا، وسائل نہیں دیے گئے، تو بس صرف ان کی کامیابی کا اعلان تو ہوا ہے، لیکن صوبائی حکومت نے دل سے اب تک بلدیاتی اداروں کو تسلیم نہیں کیا۔ سندھ کے اندر بھی انفراسٹرکچر سارا کا سارا تباہ ہے، اور یہاں کراچی میں بھی سڑکیں تباہ ہیں، ٹرانسپورٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے، گلیوں اور کوچوں میں غلاظت کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں، چاروں طرف جہاں بھی نکلے کچرا ہی کچرا ہے، پانی نہیں ہے، تعلیمی ادارے تباہ ہو رہے ہیں، پورے پاکستان کی بیماروں کا رش کراچی پر ہے، لیکن گزشتہ طویل عرصے میں یہاں کوئی نیا اسپتال نہیں بنا، اور شہر میں لوٹ کسوٹ کا ایک بازار گرم ہے۔ لہٰذا اس شہر کو ترقی دینے کا اور کراچی کو آگے لے جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہاں ایک با اختیار شہری حکومت ہو۔ اس طرح یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر گوادر ہے، وہاں 29 دنوں سے گوادر کے لوگوں نے اپنی حقوق کے لیے دھرنا دیا ہے۔ ہزاروں لوگ، مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی، بچے بھی اس دھرنے میں موجود ہوتے ہیں۔ وہاں کے ہزاروں لوگوں نے کفن پوش جلوس بھی نکالا اور ان کا مطالبہ کیا ہے، پانی مانگ رہا ہے جو ان کا بنیادی حق ہے، روزگار مانگ رہا ہے، اور وہاں کے مچیروں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہزاروں سالوں سے یہاں کے لوگوں کا جو ایک ذریعہ معاش ہے سمندر میں مچھلیاں پکڑنا، اب یہ حکومت اور ان کے مافیاز وہ ذریعہ بھی ان سے چھیننے کی کوشش کرتی ہے یہ حکومت، لہذا ان سے روزگار نہ چھینا جائے۔ بارڈر پر جو تجارت ہے جہاں سے ہزاروں اور لاکھوں لوگ منسلک ہیں اور ان کے کمانے کا ایک واحد ذریعہ ہے، اس تجارت کو ختم نہ کیا جائے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ یہاں سیکیورٹی کے نام پر لوگوں کو بھی عزت نہ کیا جائے۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی قیادت میں وہ دھرنا جاری ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ماضی میں بھی وفاقی حکومت نے بلوچستان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، آغاز حقوق بلوچستان کے نام، لیکن ایک مطالبہ بھی ان کا پورا نہیں ہوا، ایک وعدہ بھی انہوں نے ان کے ساتھ پورا نہیں کیا۔ اور گوادر کے لوگوں کے ساتھ بھی مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت نے جو وعدے کیے تھے، تقریباً کوئی 17 معاہدے تھے، 17 چیزوں پر حکومت نے خود دستخط کی تھی، وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود حکومت نے ان کے ساتھ کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ دھرنا دینے پر مجبور ہے۔ تو بابا جب آپ کہتے ہیں کہ گوادر کی ترقی سے پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے اور سی پیک کا آغاز بھی ہے، سی پیک کا اختتام بھی ہے، اور ایک سنہری مستقبل کا خواب گوادر کے ساتھ وابستہ ہے، تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گوادر کے لوگوں کے مسائل آپ حل کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ان کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ آپ اس پر کیوں ظلم کر رہے ہیں؟
آپ ان کے چیخ اور پکار کو کیوں سنی انسنی کر رہے ہیں؟ لہذا میں وفاقی حکومت سے بھی صوبائی حکومت سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ گوادر کے مسائل کو بھی حل کرے، اور پورا بلوچستان جو اس وقت مایوسی سے دوچار ہے، بدامنی سے دوچار ہے، بے روزگاری سے دوچار ہے، اور پانی نہیں ہے، سیلاب کی وجہ سے بحالی کا کوئی آثار نہیں ہے، خدا کے لیے اگر پاکستان کو بچانا ہے تو بلوچستان کو بچانے کی ضرورت ہے، وہاں وسائل لگانے کی ضرورت ہے، ان کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ آبادی کے لحاظ سے کم لیکن رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، معدنیات سے مالا مال صوبہ ہے، سونے اور چاندی کے ذخائر یہاں پر موجود ہے، لیکن سروے کے مطابق، بین الاقوامی سروے کے مطابق بلوچستان میں غربت سب سے زیادہ ہے، وہاں بے روزگاری سب سے زیادہ ہے۔ تو اگر وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے وہاں کے مسائل حل نہیں کیے تو یہ بھی ایک آتش فشاں بن سکتا ہے۔ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ یہاں سویلین بالادستی ہو، قانون اور آئین کی بالادستی ہو۔ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، اور الیکشن سے پہلے الیکشن ریفارمز ہو، اس لیے مرکزی حکومت بھی الیکشن ریفارمز کی طرف نہیں آ رہی ہے، اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت نے بارہا اعلانات اور وعدے کیے، وہ بھی ریفارمز کی طرف نہیں آ رہی ہے۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ایک خوشحال اور اسلامی پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں آئین کے بالادستی کے لیے ہم سب مل کر کام کریں، اور الیکشن ریفارمز کے ذریعے پاکستان کو ایک حقیقی جمہوری ریاست بنا لے تاکہ پاکستان ترقی کرے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم تو مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، کل بھی ہمارا بہت بڑا پروگرام تھا پشین میں۔ میں اس لیے آپ کے سوال سے اختلاف کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن ہے، اپوزیشن کہاں ہے؟ پی ڈی ایم بھی 13 جماعتوں کا اتحاد ہے تو حکومت میں ہے، پی ٹی آئی بھی حکومت میں ہے، پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے۔ اپوزیشن صرف ایک ہے، اور وہ ہے جماعت اسلامی، اور حل بھی جماعت اسلامی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہو، اور الیکشن سے پہلے الیکشن ریفارمز ہو۔ ابھی آپ کے کراچی شہر میں ہم ایک عرصے سے الیکشن کے لیے مہم چلا رہے ہیں، 3 بار تو یہاں الیکشن ملتوی کیے گئے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، بڑے بڑے جلسے اور جلوس نکالے، اس لیے کہ پاکستان کی بقا جمہوری نظام کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، لیکن الیکشن بھی وہ نہ جس کی بنیاد پر قوم مزید تباہ اور برباد اور تقسیم ہو۔ میں اس لیے ایک بار پھر کہوں گا کہ الیکشن ریفارمز کے بغیر الیکشن کا انعقاد کرنا یہ ماضی کی طرح مزید بے یقینی پیدا کرے گی۔ ماضی میں کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس پر لوگوں نے اعتراض نہیں کیا، اور 18 کا الیکشن ہو، اس سے پہلے کا الیکشن ہو۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آؤ سب مل کر پہلے الیکشن ریفارمز پر بات کریں اور پھر الیکشن کی تاریخ پر